अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम रज़ाक और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी। नाजरीन, इंटरव्यूज़ का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसको वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने पेश करते रहते हैं। आज जिस शख्सियत का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं वो स्पेन के अंदर, बार्सिलोना के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। चाहे वो अदबी हवाला हो, चाहे वो सियासी हवाला हो, चाहे वो मजहबी हवाला हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिनाजुल कुरान के नायब सदर स्पेन के अंदर और सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ते हैं जनाब इकबाल चौधरी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। चौधरी साहब, पाकिस्तान में ही आप सियासत के साथ शगफ रखते थे या यहाँ पर आकर आपने ये सियासी कैरियर का आगाज़ किया? आपका इंतखाब सोशलिस्ट पार्टी ही क्यों बनी? सोशलिज्म का जो बुनियादी आइडिया है वो है कि सब इंसान बराबर हैं। बिल्कुल। समाजी अदल। और आप देखें, बाकी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह इन पेनिट्रेट हुई, गलत हैं, जायज़ हैं, नाजायज़ हैं। ज़ाहिर है हमारा दीन सबसे पहले है, लेकिन इस्लाम का बुनियादी नारा भी मुसावात था और अदल इज्तिमाई। यही इस्लाम की बुनियाद है कि कोई किसी को तरजीह नहीं, किसी पर रंग की वजह से, ना नस्ल की, ना मज़हब की। और सोशलिस्ट पार्टी में भी यही वैल्यूज़, जो इनकी फाउंडिंग वैल्यूज़ हैं, वो यही हैं। बाद में फिर जो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर इख्तलाफात हो सकते हैं, और मैंने किए भी हैं ओपनली, कि मैं इन चीज़ों को जो है ना उस तरह एक्सेप्ट नहीं करता या प्रमोट। बुनियादी मसाइल यहाँ पर जो हमारी आवाम है, जो कम्युनिटी है, इसके क्या हैं, आप क्या देखते हैं? लेकिन ये पहला मसला तो ये है कि हमें इस बात का एहसास नहीं कि हमारे मसाइल क्या हैं। या हमने यहाँ पे लॉन्ग टाइम रहना है या हमेशा के लिए रहना है। जब आदमी आता है तो उसके ज़हन में होता है एक ख्वाब कि मैं जाऊँगा, इतने पैसे कमाऊँगा, वतन वापस आ जाऊँगा, वो आके मैं अपना बिज़नेस कर लूँगा। या कोई स्टडी के लिए आता है, वो स्टडी मुकम्मल करके वापस जाएगा, अपने मुल्क में सर्व करेगा। हमारे मसाइल की जो गिनती तो तब शुरू हो जब हमें इस बात का एहसास हो। हमें एहसास ही नहीं है, हम एक हजूम की तरह रह रहे हैं। जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, जिसके ज़हन में जो बात उसको अच्छी लगती है वो उसको प्रमोट करना पूरा उतर रही है। हमें अपने मसाइल का अगर इदराक ही ना हो तो फिर हम गिनती किस तरह करेंगे कि हमारा पहला मसला। मुझे ये भी बताइएगा कि ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से स्पेन का जो लॉ है वो क्या कहता है? देखिए, स्पेन का आज तक का जो कानून है वो ये कहते हैं कि जो हमारी साबिक आबादियात हैं, नौ आबादियात, कॉलोनीज़, सिर्फ उनको, क्योंकि वहाँ पे ज़बान और कल्चर स्पेनिश जो है वो प्रवेल करता रहा है और अभी तक चल। पाकिस्तान ने तो यूनिलैटरली पेशकश कर दी है कि हमें कोई इतराज़ नहीं, हमारे जो शहरी हैं वो हमारी शरीयत तर्क किए बगैर किसी दूसरे मुल्क की शरीयत ले सकते हैं। पाकिस्तान की डिमांड नहीं है, ये स्पेन की डिमांड है कि आपको वो तर्क करनी पड़ेगी। ये हुकूमत इंतखाबात के बाद फिर बनी है। इससे पहले जब अदम इत्तेफाक के ज़रिए हुकूमत बनी थी तो जो पहला काम हुआ था उसमें कुछ होते हैं इन्फॉर्मे टेक्निको और कुछ होते हैं इन्फॉर्मे पॉलिटिको, यानी जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने शेयर की थी, और जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी वो जो टेक्निकल कमेटी है इसकी आईनी अमूर की, उसके सामने ये रखा था। एक तो नेशनलिटी का जो हसूल है वो 5 साल किया जाए 10 साल की बजाय। दूसरा जो इम्तहान है उसको आसान किया जाए। तीसरा जो प्रोसेस है नेशनलिटी देने का उसको साल की बजाय रिड्यूस करके मैक्सिमम 6 महीने, 3 महीने से 6 महीने के अंदर किया जाए। क्या आप समझते हैं कि जो तंजीमें हैं वो मिलकर अगर हुकूमत से बात करें या उनको कोई ख़त लिखें तो इसमें हिस्पानवी हुकूमत कोई दिलचस्पी ज़ाहिर कर सकती है कि ड्यूल नेशनलिटी? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने ओके कर दिए, सारा कुछ क्लियर है, अभी डिले तो इस तरफ से है और आप अभी इस हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं। और क्या आप एक एज है कि हमारे लोग माशाल्लाह सारी ही सियासी पार्टीज़ में इन्वॉल्व मेंबरशिप ले चुके हैं, शामिल हैं। वो कोई किस लेवल तक किसी की शनासाई है ये अलग इशू है। हर पार्टी में अपने अपने साइकिल हैं। ज़ाहिर है एक सफ़र जो सन 2000 से शुरू हुआ है, आज 2020 आ गया, 20 सालों का एक सफ़र है जो लेट चला है। और फिर हर आदमी की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, कैपेसिटी भी होती हैं कि वो किस हद तक कहाँ जा सकता है, किसी की कहाँ तक मानी जा सकती है। फिर पार्टीज़ के अपने मंशूर भी हैं। बहुत दफ़ा पार्टीज़ के अंदर जो है आपके लिए बहुत सारी रुकावटें होती हैं वो जो आपको आगे नहीं आने देती। लेकिन अगर सब की तरफ से ये अपनी अपनी पार्टीज़ को रिक्वेस्ट की जाए, प्रेशराइज किया जाए तो यकीनन इस मूव की मुखालफत नहीं होगी। ये मुल्क याद रखें दूसरे मुल्कों के साथ कोई कंसेशन बगैर मुफाद के नहीं करते। स्पेन का जब कोई ऐसा मुफाद पाकिस्तान के साथ होगा
تو وہ آپ کے ساتھ کنسیشن کریں گے. جب نہیں ہوگا, جس طرح 9/11 کے بعد یہ افغانستان میں جو ساری ناٹو فورسز گئی تھی تو پاکستان کے لیے بہت ساری کنسیشنز ہوئی تھیں کیونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت تھی. اس سے پہلے کبھی اسپین کا وزیر خارجہ پاکستان گیا ہی نہیں تھا. تو اب بھی ایسا ہے کہ ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پارلیمنٹرین ہیں ان کے گروپس کو پاکستان لے کے جایا جائے تاکہ پارلیمنٹریز کا آپس میں رابطہ ہو. وہ ملک ان کے لیے بہت دور کا ملک ہے. اس کے بارے میں بہت ساری نیگیٹو جو ہے نا خبریں تھیں, پریس اچھا نہیں تھا پاکستان کا پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے. پاکستان کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پر کیا کیا گیا ہے حوالے سے کوئی اس سیمینارز وغیرہ کا انعقاد کبھی کیا جاتا رہا ہے یا آئندہ کیا جائے گا کہ پاکستان کا جو مثبت امیج ہے وہ ابھر کر سامنے آئے؟ ہم نے یہ سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کے پاکستان میں سپروگ پاکستان مزید قریب کے عنوان سے آج سے کئی سال پہلے یہاں پہ باقاعدہ ہر 3 مہینے کے بعد سیمینار جس میں اسپینش لوگ آتے تھے, مختلف حوالوں کے جو ایکسپرٹ تھے, مذہبی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, دفاعی حوالے سے, وہ لوگ جو ہے نا باتیں کرتے تھے. مین چیز یہ ہے کہ ہم جو آپس کی سر پھٹول ہے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, اگر وہ سوچ سے باہر نکل آئیں, جتنا جو کام کر رہا ہے اتنی تحسین اس کا حق بنتا ہے یا تنقید بھی اس کا حق بنتا ہے. اگر کوئی نیگیٹو کرتا ہے, میں اگر نیگیٹو کرتا ہوں تو میرا بھی یہ مجھے ازیوم کرنی چاہیے کہ میرے اوپر نیگیٹو تنقید ہوگی. لیکن مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ملک کے سفیر ہیں, ہمیں اپنے محلوں کی, علاقوں کی اور برادری کی جو سیاست ہے نفرت والی, اس کو چھوڑنا چاہیے. بڑا اچھا ہوا پاکستان میں جو 2 جماعتیں تھیں, 2 پول تھے لیفٹ رائٹ, ان کے اندر مساق جمہوریت کے بعد صورتحال چینج ہو گئی ہے. تو ہمیں بھی اب بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ پارٹیز ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جب ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. اگر باقی لوگ نیشنل انٹرسٹ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے عرصے سے آپ بھی سیاست میں ہیں اور بھی یہاں پہ پاکستانی ہیں جو مختلف تنظیموں میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اپنے مطلب نظریات کے حوالے کے حساب سے, کیا پاکستان کا کوئی بندہ کبھی اوپر والے نمبرز پر کیوں نہیں آیا؟ ہمسایہ ملک کا بندہ دیکھے تو ابھی سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے. کیا ہم آپس میں ہمارا اس طرح کا اتفاق نہیں ہے, یا اس کی ریزن کیا ہے کہ کسی بھی پارٹی میں کوئی پاکستانی جو ممبر ہے کبھی بھی اوپر نہیں آیا؟ مین ریزن کیا ہے؟ اس کی لاٹری لگ گئی. سچی بات یہ ہے کہ اس کی لاٹری لگ گئی, کیونکہ پارٹی کو پہلے یقین نہیں تھا کہ ان کے 2 سینٹرز بنیں گے. پارٹی کو یقین تھا کہ ہمارا ایک سینٹر بنے گا یہاں سے, اور انہوں نے لسٹ میں موصوف کو 3رے نمبر پہ رکھا. اب 2 نمبر والا بندہ, جو 2 سینٹر منتخب ہو گئے, جو اس دوران پولیٹیکل چینج آئے, ویوز تھی یہاں پہ نیشنلزم کی, تو وہ جب لسٹ میں جو بندہ پیچھے تھا, اب ظاہر 3رے بندے کی باری آنی تھی, اور 3رے بندے کی باری آ گئی, وہ بن گیا. اس میں اس کی اپنی اہلیت یا قابلیت سے زیادہ اس کی پارٹی کا براڈ مائنڈ ہونا, پروگریسو ہونا پارٹی کا, ایک آدمی کو جس کے پیچھے اتنا ووٹ بینک بھی نہیں نا, یعنی یہاں پہ وہ والی سیاست نہیں ہے کہ جس کے بندے کے پیچھے اتنے ووٹ ہیں, اس کے پیچھے کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, صرف پارٹی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے, اور پارٹی کے جو انر سرکل ہیں اس میں آپ کی تحسین کتنی ہے, آپ کی وہ کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں, یا کس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں, یا ان کا جو نیشنل پلان ہے یہاں کا کتونیا کا, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس کو موقع مل گیا. ممکن ہے اس کی جگہ پہ کوئی پاکستانی ہوتا تو اس کو بھی مل جاتا, یعنی وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جانب سے یہاں پر 50,000 سے زیادہ آبادی ہے. اسپین کے اندر 1 لاکھ کے قریب ابھی آبادی پاکستان کی پہنچنے والی ہے, یا ہو سکتا ہے پہنچ بھی گئی ہو. کیا نوجوانوں کا ایسا کوئی گروپ تیار کیا جا رہا ہے جو آگے جا کے لیڈ کر سکے؟ لیکن جو ہے نا کنٹرول, وہ تو بعض اوقات والدین کا بھی نہیں ہے اس طرح کا کنٹرول جو ہے, لیکن جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور الحمدللہ منہاج القرآن کے ساتھ جن بچوں کی ایفیلیشن تھی آج سے 15-20 سال پہلے, ان میں کافی سارے بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی تک گئے اور انہوں نے اپنے ٹائٹل لیے, کوئی ڈاکٹر بنا, کوئی اکاؤنٹنٹ بنا, کوئی انجینئر بنا, کوئی وکیل بنا. ابھی بھی پیچھے جو لاٹ آ رہی ہے, اور حقیقتاً کسی سیاسی اچیومنٹ سے زیادہ منہاج القرآن کی, ہمارے قائد کی ویژن, اور میری اپنی یہاں پہ کوشش یہ رہی ہے کہ یہاں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھیں. ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہی ہے. پاکستان والی کوٹھیاں وہی رہیں گی, ان کو مینٹین کرنے کے لیے بھی خرچے کرنے پڑیں گے. ان بچوں نے وہاں جانا نہیں, کیونکہ ان کا ہوم لینڈ کنٹری یہ ہے, یہاں پہ یہ پیدا ہو رہے ہیں, ہوئے ہیں, پڑھ رہے ہیں. تو ان کو تعلیم کے شعبے میں ہی
اگر پروموٹ کیا جائے، مدد کی جائے تو یہ اپنا بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ مطلب سیاست سے کیا سمجھتے ہیں، ان کو شغف نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں جب ہمارا کلچر ہی غیر سیاسی ہے پاکستان میں، وہ برادریاں ہیں، جتھے داری ہے، مفاد ہے اور اناد ہے، دو ہی چیزیں پریویل کرتی ہیں، اور وہی چیزیں ہم مہارت کے ساتھ یہاں پہ لے آئے ہیں کہ کسی کو کسی کے ساتھ مفاد ہے یا کسی کو کسی کے ساتھ اناد ہے، تو وہ اس کے بارے میں جو اس کے منہ میں آئے گا وہ کہہ دے گا۔ ہمیں اپنے نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو کبھی بھی اس قول کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے کہ سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بھی خبر ملتی ہے تو آپ اس کی تحقیق کر لیں آگے پھیلانے سے پہلے، اور کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا ہے۔ اور اللہ ماشاء اللہ ہمارا یہی وتیرہ ہے، یہاں پہ یہی اسلوب ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کمیونٹی کے 20 یا 30 لوگ سرکردہ جو نظر آ رہے ہیں، وہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہا ہے، اپنی طرف سے وسائل خرچ کر رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، اگر وہ والا سوال آپ کا پہلے والا ہمارے مسائل کے ہیں، اگر ہمیں یہ احساس ہو تو ہم کمیٹی بنائیں، یہ تعلیم کو ڈیل کرے گی، یہ لوگوں کی جو فارمیشن ہے اس کو ڈیل کرے گی، یہ لوگوں کے ہیلتھ کے معاملات کو ڈیل کرے گی، یہ لوگوں کو زبان سکھائے گی جو سب سے ضروری ہے، یہ پریس کے ساتھ ڈیل کرے گی، جو ہمارا امیج ہے اس کو پروجیکٹ کیا جا سکے، بہتر ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان کا امیج بہتر ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ اگلے سال جو ورلڈ کانفرنس جا رہی ہے ٹورزم کی پاکستان، اس سے بھی کافی فرق پڑے گا۔ یہاں ان کا اور ہمارا مفاد مشترکہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے۔ اسپین پاکستان کا واحد پازیٹیو کمرشل پارٹنر ہے، یعنی بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ ہمارے حق میں رہا ہے۔ ابھی کمیونٹیز کی چلیں بات آپ نے کی، کمیونٹیز کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر تنظیمیں بہت زیادہ ہیں، پاکستانی تنظیمیں بہت زیادہ ہیں، فعال کتنی ہیں یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے۔ دیکھو گزارش یہ ہے کہ کسی فیڈریشن میں جو طاقت ہو سکتی ہے وہ کسی ایک تنظیم میں نہیں ہو سکتی، بالکل، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں کی فیڈریشنوں سے تنظیمیں مضبوط ہیں، کیونکہ فیڈریشن میں لوگوں کے رویے جمہوری نہیں ہوتے، ہر آدمی امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ لوگ جو اس کا چندہ 20-30 یورو ہوتا ہے مہینے کا وہ بھی نہیں دیتے، جو تنظیمیں اس کی ممبر بنتی ہیں۔ ہم نے یہ سارا کورس جو ہے نا 2004-05 میں کر کے دیکھ لی ہے، سب کو اکٹھا کیا بنا، لیکن اگر بڑوں میں یہ احساس ہو کہ پوری کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر سب لوگ بیٹھیں، ایڈریس کریں، جس شعبے میں جس کی جو اہلیت ہے اس کو کہا جی ہاں جو آدمی یہ کام کر سکتا ہے وہ کرے، جو آدمی اس کام کو آسان طریقے سے کرے وہ کنٹینیو کرے، جو نہ کر سکے اس کو عزت کے ساتھ کہہ دیجیے آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیا یونٹی ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، ناممکن والی کون سی بات ہے؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ دن قبل کووڈ کے دوران ایک جنازے کے حوالے سے آپ کا نام سرعام استعمال لیا گیا، آپ نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، آپ کی جانب سے بالکل خاموشی رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ پروگریٹو سارا فیملی کا تھا، خاندان کی کیفیات کو آپ اگر محسوس کر سکتے ہوں تو کسی کے ساتھ اگر آپ ہمدردی نہیں کر سکتے تو اس کے دکھ میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اب ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی ہوا اس میں انتہا درجے کی بے بسی اور مجبوری تھی، وہ صرف ہماری نہیں، میری نہیں، پورے اسپین میں کسی کا فنرال نہیں ہوا، بڑے بڑے امیر لوگ بھی اور بڑے بڑے غریب لوگ بھی مرے۔ تو جو ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، بندے کو باقاعدہ میک اپ کر کے تیار کرتے ہیں، سوٹ پہناتے ہیں، پھر اس کا آخری دیدار کرتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، ہزاروں لوگ مرے۔ اسی طرح ہوا کہ لوگوں کو جس طرح وہ بیگ میں اسپتال سے ڈالا تھا اسی طرح لے کے جا کے جس کو کریماتوریم میں ڈالنا تھا جلا دیا گیا، جن کو دفن کرنا تھا ان کو دفن کر دیا گیا، بیری ان کی ہو گئی۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑی شاکنگ پوزیشن تھی جب انہوں نے ہمیں ڈینائل کرنا شروع کر دیا کہ آپ غسل نہیں دے سکتے، آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کی میت کو تیمم بھی نہیں کرا سکتے، آپ آ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، حتیٰ کہ قبرستان میں کہا اگر آپ اجازت دے دیں جب آپ اس کو قبر میں رکھ لیں تو ہم قبر سے دور کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لیں، تو اس میں تو کوئی کنتاخیہ نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ساری انسٹالیشن بند، آپ یہاں سروس لینے کے لیے بھی نہیں آ سکتے، آپ نے سب کچھ ای میل کے ذریعے بھیجنا ہے، ای میل کے ذریعے ہمیں اتھارٹی دینی ہے، ای میل کے ذریعے آپ نے کنفرمیشن کرنی ہے، پیمنٹ اس کی اپنی انشورنس تھی اس نے کی، ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ جو خام خواہ کا پراپاگنڈا ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا تھا، اس میں پارٹیسپیٹ کر کے ان لوگوں کی اہمیت بڑھانے والی بات ہوتی جن کی کوئی اہمیت نہیں، جن کا کوئی رول نہیں، تو نیگیٹ کرنا اچھا تھا۔ لیکن جس دن ہمیں اجازت ملی
ریلیکسیشن آئی 10 لوگوں کو جا کے جنازے میں جانے کی یا 20 کو اجازت تھی تو اس دن ہم نے جا کے اس کی قبر کے اوپر اس کا جنازہ پڑھا اور اس دن میں نے ساری صورتحال جو بھی بندہ پریس کا موجود تھا اس کو بتا دیا. کونسلیٹ کی جانب سے بھی آپ پیسے لیتے ہیں کہ یا جو آپ کے ممبر ہوتا ہے اس کا سارا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ منہاج القرآن ہی اس کے افورڈ کرتے ہیں جو تدفین کمیٹی؟ یہ تو غیر اخلاقی بات ہے کہ بندہ ہمارا ممبر ہو اور پیسے ہم کونسلیٹ سے مانگیں. کونسلیٹ سے تو پیسے وہ لیں گے جو کسی جگہ پہ ممبر نہیں ہے. اوکے. ہمارا جو ممبر ہے وہ ہماری مکمل ذمہ داری ہے اس کی میت کو اس کے ورثاء تک پہنچانا. کسی نے یہاں پہ تدفین کا فیصلہ کیا اس وقت یہ نہیں تھا تو اس کی یہاں پہ تدفین بھی ہوئی ہے تو اس کے خرچے دیے ہیں. مہنگا ترین بھی خرچہ ہوا ہے اور جو بندے پاکستان فوت ہوئے ہیں ان کے ورثاء کو جو 2000 کمیٹی کا منشور ہے وہ وہاں پہ دیتے ہیں. ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ ہمارا ممبر ہے وہ پیسے دے رہا ہو تو ہم کونسلیٹ سے یا کسی اور سے کیوں چندہ مانگیں گے. پاکستان میں ابھی لوگوں کو وہاں سے واپس آنے میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کرونا کی وبا ختم ہو چکی ہے اور کم ہو چکی ہے. اسپین میں تو ابھی خیر اس کے کافی سارے کیسز ہیں. ان کا جو لا تھا کہ آپ اتنے عرصے کے دوران وہاں سے اگر آپ کا کارڈ ختم ہو چکا ہے تو واپس آ سکتے ہیں, کیا اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے؟ کیونکہ کافی ساری ہم سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایئرپورٹ سے لوگوں کو آنے کو روکا جا رہا ہے. ابھی بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یا اینٹیٹیز اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں. میں جینوئنلی خاموش خدمت کے حوالے سے میری پریفرنس ہے کہ آپ اس کو پبلسائز نہ کرو. جو ممکن ہے ابھی پچھلے ویک بھی جو ہماری مشیر ہے وزیر مینت افرادی قوت امیگریشن امور وہ آئی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے. وہ ہمارا رابطہ ہے کنٹینیو سفیر اسپین کے ساتھ اسلام آباد میں. اگر کسی فیملی کو کسی فرد کو اب بھی کوئی جان بوجھ کے ڈیلے نہ کرے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے جو لوگ رہ گئے ہیں, کسی کا ویزا لگ چکا ہے اور وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, کسی کے پاس ریزیڈنسی کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو ہمارے ساتھ وہ رابطہ کریں. ہم ساری فائلیں سفیر پاکستان کو اکٹھی سفیر اسپین اسلام آباد کو دیں گے کہ وہ ان لوگوں کے لیے یا تو خط لکھیں. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 2 لوگ ایجنٹ کے ذریعے جعلی ویزے پر قطر کے ذریعے بارسلونا آئے. اوکے. ان کی وجہ سے یہ سارا ایشو بنا ہوا ہے. ایک کو پولیٹیکل سٹے مل گئی یہاں پر اور ایک کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. اس وجہ سے قطر ایئر ویز نے سختی کی ہوئی ہے کہ وہ پیسنجرز کو جو اوور سٹے ہو گئے ہیں نہیں لے رہی, لیکن گورنمنٹ آف اسپین لے رہی ہے. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اس میں کوئی جھنڈا اٹھانے کی یا اپنا نام بڑا کرنے کی بات نہیں ہے, یہ تو خدمت ہے. اگر ہماری ایکسیس ہے ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. کمیونٹی کی کچھ سہولیات فراہم کرنے کے لیے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں آپ مستقبل میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو کمیونٹی ہے ہی نہیں, یہ کم یونٹی ہے. آپ نے پہلے بھی اتحاد کی بات کی تھی. جب تک احساس نہ ہو میں فرد واحد کیا کر سکتا ہوں. ہماری ایک اینٹی ہے, ایک تنظیم ہے, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہے, یہاں کے اداروں میں بھی ریکگنائزڈ ہے. اوپر سے نیچے تک ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کا کیا مشن ہے. اس سے بھی لوگ ساری سروسز لے کے پھر تنقید کرتے ہیں. منہاج القرآن پر بھی تنقید کرتے ہیں اور بلا وجہ کرتے ہیں اور گمراہ کن پراپیگنڈا پھیلاتے ہیں. مجھے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی میرے خلاف کرتا ہے تو کرتا رہے, اللہ دیکھنے والا ہے. سب سے بہتر اجر اسی سے ملنا ہے, کسی بندے سے نہیں ملنا. لیکن اگر جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ احساس ہو کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہیں رہنا ہے تو ہمارے ضرورتیں کیا ہیں. دیکھیں اسکول ہمارا نہیں بن سکتا اسی پرابلم کی وجہ سے کہ اگر بنے گا تو ایک کہے گا جی میرا مسلک اور میری فقہ چلنی چاہیے, دوسرا کہے گا جی میرا مسلک اور میری فقہ چلنی چاہیے. تو وہ اسکولوں میں یہاں پر اسلامی تعلیم کا اب آغاز ہو چکا ہے کتالونیا میں الحمدللہ. یہ بھی ایک جو اسلامک فیڈریشن آف اسپین ہے, اسلامک کمیشن آف اسپین ہے, اس کی ایفرٹس تھیں. اور جو کتالونیا میں لوگ ایکٹیو ہیں ان کی ایفرٹس تھی. سال ہر سال سے ہم ان کو چوکے لگا رہے تھے کہ آپ لوگ باقی چیزوں میں اسپین سے آگے جانے کی کوشش کرتے اور یہ آپ کا بیک لاگ ہے, آپ اس کو دور نہیں کر رہے. تو فنڈز کا عذر ہوتا تھا سارا کچھ, لیکن الحمدللہ ہو گیا. بینک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو لوگ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں ان کے لیگلی ٹرانسفر پیسے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے وہ جو سٹاک ریزروز ہیں, فارن ریزروز ہیں, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر اسٹیٹ اس کے اوپر کرنا چاہے تو وہ اس کی کمرشل اویلیبلٹی دیکھے گی, اس کی فیزیبلٹی کمرشل کیا ہے. اگر چل سکتا ہے اتنے ملینز کی گارنٹی دے سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے, چلانا چاہیے, تاکہ لوگ بے فکر ہو کے اپنے بینک کے ذریعے پیسے دیں اور اسٹیٹ بینک میں پیسے وہ پہنچیں. مساجد مراکز الحمدللہ سارے محلوں گلیوں میں بن رہے ہیں, وہ پہلے والی پریشانی نہیں ہے. ہمیں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویے سویلائز لوگوں کی طرح کریں. اس کے لیے تعلیم اور تربیت,
تعلیم بالغوں کی بھی ہو سکتی ہے اور بچوں کی بھی. تربیت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی اور معاشرے کی بھی اجتماعی ذمہ داری ہے. کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں جب یہ اسپین میں الیکشن ہوں گے تو اقبال چودھری صاحب اوپر والے نمبروں میں آئیں گے؟ دیکھیں، نہ تو یہ میرا خواب ہے نہ یہ میرا ٹارگٹ ہے. سچی بات ہے، میں نے ان کو کبھی بھی فارملی جا کے کہا بھی نہیں کہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. یہ ان کی اپنی پرپوزل تھی، 22 نمبر پہ بھی 20 نمبر پہ بھی. ابھی کسی جگہ پہ کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کی مہربانی، آپ مجھے کھڑا ہی نہ کریں، کیوں آپ خام خواہ مجھے کھڑا کرتے ہیں؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نمائندگی کرنی چاہیے تو پھر مجھے جو قریب ترین نمبر ہے جہاں پہ پاسبلٹیز بن سکتی ہیں وہاں پہ کریں، اور نہیں تو نہ کریں. تو یہ تو ہمارے یہاں چلو انٹرنل جو ہے نا ڈسکشنز ہوتی ہیں پارٹی لیول میں. میں خود اس حد تک ایکٹیو نہیں ہوں. اب اگر کمیونٹی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقبال چودھری صاحب کو ساری جتنی بھی یہاں پر پاکستانی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ اکٹھا بیٹھنا پڑے تو آپ بیٹھ جائیں گے؟ میرے لیے اعزاز ہے، اس میں کیا پریشانی ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے مجھ سے کم تر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہے. سارے لوگ جو جس حوالے سے کام کر رہے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. بلکہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بہت صبر دیا ہوا ہے کہ میں الجھاؤ سے اجتناب کرتا ہوں. سارے وسائل، سارے معاملات ہونے کے باوجود وہ درگزر کرنے والی پالیسی جو ہے نا وہ پرویل کر رہی ہے. بہت سارے معاملات میں کوشش کی جاتی ہے کہ چلو جب کوئی منہ کے سامنے آئے گا تو پھر. ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور ابھی اقبال چودھری صاحب کے ساتھ جو ہماری ڈسکشن ہوئی، اگر اس کا لب لباب دیکھا جائے تو انہوں نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے کمیونٹی کا اتحاد، کمیونٹی کو اویئرنیس. اور جہاں پر تک نوجوانوں کے آگے آنے کی بات ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو پہلا مقصد ہے ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان نسل ہے ان کو یہاں پر جو تعلیم ہے اس میں آگے لے کے تاکہ وہ مختلف شعبوں میں اپنی کارکردگی دکھا سکیں. اور اتحاد جب تک نہیں ہوگا ہمارے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، چاہے وہ ڈیول نیشنلٹی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دوسرے چھوٹے بڑے تمام مسائل ہوں. ہمیں پاکستانی کلچر، پاکستانی سیاست کا جو انداز ہے اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور یقیناً جب ہم آپس میں اتحاد قائم کر سکیں گے اور جس کا جو کریڈٹ بنتا ہے اس کو دینا شروع کر دیں گے تو بہت سارے جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل کی طرف چلے جائیں گے، یا وہ زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حل ہو جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.